बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 190 मिलियन पाउंड का केस कल जिस तरह हमने आपस में डिस्कस किया कि उसकी समाअत ज़राए के हवाले से चल रहा था कि उसका जो फैसला समाअत तो मुकम्मल है, लेकिन जो उसका फैसला सुनाना है वो कल यानी कि आज नहीं सुनाया जाएगा, और वो आज नहीं सुनाया गया। और इस फैसला ना सुनाए जाने के ऊपर हैरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी है, उनकी इमरान खान साहब की बहन को भी है, और पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी है। लोग इसकी ताबीर जो है वो कर रहे हैं कि शायद मुज़ाकरात का अमल जारी है और इस वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स के लिए 190 मिलियन पाउंड का केस जो है वो लटका हुआ है। लेकिन कहानी कोई और निकली है। वो कहानी क्या है, असल मामला क्या है? क्योंकि 2-4 दिन पहले, मेरा ख्याल है 2 दिन पहले ही, एक यहाँ लाहौर में कुछ सहाफ़ियों की, बल्कि बहुत ज़्यादा सहाफ़ियों की जो एक कह लें मुलाकात जो थी वो किसी एक अहम शख्सियत के साथ हुई थी पाकिस्तान की। वहाँ पर बड़ी खुल खुला के बातें सहाफ़ियों ने पूछी थी। उन्होंने भी बिला रोक टोक, और बताने वालों ने या जवाब देने वालों ने भी जवाब दिए थे उनकी तरफ से। मैं चूँकि अंडर ओथ हूँ, इसलिए मैं आपको नाम ले के नहीं बता सकता कि किस सहाफ़ी ने क्या कहा था और किस सहाफ़ी का सवाल क्या था और जवाब क्या था, और कौन सा सहाफ़ी कौन से बैंड से बोल रहा था। बड़ी मज़े की स्टोरी है मेरे पास, लेकिन मैं चूँकि अंडर ओथ हूँ, मुझे जिसने ये स्टोरी दी है उन्हें कहा नहीं, नहीं देनी, तो वरना मैं फ्राई हो जाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है। काफ़ी सारे, ज़ाहिर है कि इतने ज़्यादा सहाफ़ी वहाँ पे थे तो ख़बर तो बहुत से लोगों के पास थी और है, लेकिन मैं चूँकि वादा कर चुका हूँ इसलिए मैं आपके साथ शेयर उस तरह से नहीं कर सकता, वरना बड़ी मज़े की कहानी है वो सारी की सारी। उस कहानी में ये बात पूछी गई थी, या उस वाक़ये में, उस मीटिंग में, कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मुज़ाकरात हुकूमत कर रही है, हुकूमत को आशीर्वाद आपकी है और मुज़ाकरात के पीछे आप हैं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। तो इसका बड़ा दो टोक जवाब था कि सियासी अमल है, कोई करना चाहता है करे, नहीं करना चाहता ना करे, हमारा क्या अमल दखल है। और सियासतदान जो हैं वो उनकी अपनी फील्ड है, हम पाकिस्तान के मुलाजमीन में से हैं, हमारा अपना मामला है। और पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं वो 9 मई को किस तरह से समझते हैं, फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट इसको किस तरह से लेती है, वो बांगे दोहल है। वो किसी से ढकी छुपी बात अब बाकी नहीं बची, मतलब ओपन सीक्रेट है। और बार बार इस अज़म का अदा किया गया है कि 9 मई का मुकम्मल इंसाफ जब तक नहीं होगा तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकते, और 9 मई को फरामोश नहीं किया जा सकता। इंतशारी सियासत का जिक्र हुआ। सियासत करना सियासतदानों का हक़ है, लेकिन ये कहाँ की सियासत है कि आप 20,000 बंदा लेके इस्लामाबाद में बैठ जाएँ और कहें कि कल को कोई बिजनेसमैन उठेगा, कोई या बिजनेसमैन्स का कोई कंसोर्शियम उठेगा, और वो जिस तरह हवाला था वो ये पाकिस्तान में हो चुका है कि जो स्मगलिंग के ख़िलाफ़ जो धरने हुए हैं कि जिस स्मगलिंग की इजाज़त दी जाए, उसमें पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। वो सरमायाकारी पाकिस्तान के बिजनेसमैनों की थी। तो इसी तरफ उनका इशारा था उन साहब का कि यार कि ये तो फिर कल को कोई बिजनेसमैन कोई 2-4 उठेंगे और 20,000 बंदा लेके बैठ जाएंगे, और जो फिर मनवाना होगा रियासत से मनवा लेंगे। तो सियासी अमल इंटायरली डिफरेंट थिंग। सियासतदान जो हैं वो बड़े मैच्योर हैं, और उन्होंने सियासतदानों की तारीफ़ की कि कुछ सियासतदानों को की तो तीसरी नस्ल है जो इंडिविजुअल हैं, कुछ पार्टियों की जो है वो दूसरी तीसरी नस्ल है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की का ज़िक्र हुआ, मरियम साहिबा जो हैं वो एक तरह से दूसरी नस्ल है, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ज़िक्र हुआ कि वो तीसरी नस्ल है। तो ये बड़े डेप्थ रखने वाले लोग हैं, इनके अपने काम करने का ज़ाविया, इनका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है। तो हम तो किसी को नहीं रोक रहे, ना रोकना चाहते हैं, ना हमारा ये इख्तियार है कि हम किसी को रोकें, और ना ही हम किसी के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। कानूनी बात है, और कानूनी बात है 9 मई। तो बड़ा गोरा चिट्टा जवाब उधर से भी था। और आज इसके बावजूद, ऐसे जवाब बात के बावजूद, जब वैसे तो आज एक जवाब जो है वो अलीमा बाजी जो है बीबी, उनकी तरफ से भी आ गया है। वो जेल के बाहर गालबन उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कही कि जी कि कभी इमरान खान साहब को हुकूमत चाह रही थी कि उनको आमादा किया जाए, कि ये तासर दिया जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोई NRO वगैरह करना चाहते हैं, असल में ये हुकूमत करना चाहती है। ये उनके मुद्दा उनका ये था। मुल्क छोड़कर चले जाएं, पहले उनको ये कहा गया, नहीं गए। फिर कहा गया कि 3 साल के लिए चले जाएं, नहीं गए इमरान खान साहब। फिर उनको कहा गया कि 2 साल के लिए चले जाएं, नहीं गए। फिर उनको कहा गया कि 6 माह के लिए चले जाएं, नहीं गए। फिर उनको कहा गया कि हम आपको हाउस अरेस्ट में डाल देते हैं, नहीं माने।
تو لیکن اب تھوڑا سا اگر میں اس ساری صورتحال کا جائزہ نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کے باوجود میں اتنا کہوں گا کہ اگر حکومت اتنے ترلے ڈال رہی ہے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اتنے ترلے ڈال رہی ہے تو مذاکرات کے لیے تو یک طرفہ جو کوشش ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے کی، عمران خان صاحب کے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ہوئی، اور بہرحال وہ بڑی لمبی باتیں ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آفرز جو ہیں یہ براہ راست تو ہمیں اور عمران خان صاحب کو نہیں آئیں، یہ آفرز جو ہیں یہ انڈائریکٹلی آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ انڈائریکٹلی یہ علی امین گنڈا پور صاحب اس طرح کی لمبی لمبی پھینکتے ہیں، اور وہ چونکہ سسٹم کا حصہ ہیں، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اور جب اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سسٹم میں موجود پاکستان کی ریاست کے ملازمین سے بھی رابطہ کر سکیں، پرائم منسٹر آفس کے ساتھ بھی رابطہ کر سکیں، تو یہ اس طرح کی باتیں غالباً اسی طرف سے آتی ہیں۔ اور یہ بات عمران خان صاحب نے اپنے جیل میں ملاقاتیوں کو بھی یہ والی بات بتائی تھی۔ ہاؤس اریسٹ کی آفر تو مجھے علی امین گنڈا پور صاحب نے دی تھی۔ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بالعموم اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب، وہ بالخصوص اس چاہتے ہیں کہ معاملات ان کی خواہشات کے عین مطابق جو ہیں وہ منطقی انجام کو پہنچے، یا وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی خواہش ہے اس خواہش کے مطابق معاملات طے ہوں۔ تو جو سیاست میں تو اس طرح بالکل نہیں ہو سکتا، سیاست میں کچھ لینا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے۔ حکومت کی خواہش بالکل نہیں تھی، اور حکومت نے چاروں نہ چار عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کیا، اور اب ٹیکنیکلی یہ مذاکرات دم توڑ چکے ہیں ٹیکنیکلی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف لکھ کے دینا نہیں چاہتی، کیونکہ زبانی ان کا کلیم ہے، حالانکہ علیمہ بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب تو جناب کوئی این آر او وغیرہ نہیں چاہتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب رہائی چاہتے ہیں، اور انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، سوچ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سیاست میں سبھی کچھ ممکن ہے، امکانات کا کھیل ہے۔ حکومتی جو مذاکراتی ٹیم ہے انہوں نے ان کو کہا کہ آپ لکھ کے دے دیں، لکھ کے دینے سے گھبراتے ہیں کہ جو نواز شریف صاحب نے غلطی کی تھی، تحریری معاہدہ کیا تھا پرویز مشرف کے ساتھ، ہم کیوں اس طرح کی غلطی کریں؟ تو بڑی اچھی بات ہے، اب آپ اس طرح کی غلطی بھی نہیں کرنا چاہتے، اعتماد بھی نہیں کرنا چاہتے، اور آپ چاہتے ہیں کہ جی کہ آپ کو سکے تے مل مہیا ہو جائے، تو یہ کام تو نہیں ہونے والا۔ اسی لیے نہ حکومت کی طرف سے مذاکرات کے لیے اسپیکر آفس کو کہا جا رہا ہے کہ جی بلائیں ان کو، نہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ مذاکرات کے لیے بات کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم نے تحریری لکھ لیا ہے، کیونکہ یہ بات دو ٹوک ہو چکی تھی، اس پر دونوں طرف سے اتفاق ہوا تھا، حکومت کا مطالبہ تھا اور اتفاق ہوا تھا کہ آپ اپنے مطالبات لکھ کے دیں گے، جب مطالبات لکھ کے آئیں گے تو پھر جب مطالبات مانے جائیں گے یا کوئی معاہدہ ہوگا وہ بھی تحریری عوام کے سامنے آئے گا، تو اس سے وہ بچنا چاہتے ہیں۔ تو عام تاثر یہ ہے۔ ویسے تو علیمہ بی بی نے جو گفتگو فرمائی ہے اس میں انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کا کوئی رابطہ نہیں ہوا سرکار سے، سرکاری اسٹیبلشمنٹ سے، وہ کہنا چاہ رہی تھیں ان کے دو مطالبات ہیں جو انہوں نے اپنی کمیٹی کے ذریعے دیے ہیں کہ لوگوں کو رہا کیا جائے جو بے گناہ پکڑے ہوئے ہیں، 9 مئی 26 نومبر اس کے آگے پیچھے جتنے پکڑے ہوئے ہیں سیاسی قیدی، وہ رہا کیے جائیں، اور ان کی رہائی جو ہے وہ عدالتی طریقہ کار کے مطابق ہونی چاہیے۔ اچھا، عدالتی طریقہ کار کے مطابق کیسے؟ اگر انہوں نے جرم کیا ہے جو کہ پوری قوم نے دیکھا کہ جرم ہوا، 9 مئی کے واقعات ہوئے، تو پھر ان کی رہائی عدالت سے کس طرح ہوگی؟ اسی طرح ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ کیس پریس نہ کرے یا کیس واپس لے لے، لیکن عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ نہیں، عدالت کے ذریعے ہو، تو عدالت سے تو سزا بھی ہو سکتی ہے، عدالت سے بری بھی ہوا جا سکتا ہے، لیکن یہ شرط کہ ہمیں عدالت سے بری کروایا جائے، یہ این آر او مانگنا نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں کہ عدالت میں کیس جائے اور جو جہاں جہاں کیس ہے حکومت کیس وڈرا کر لے، تو وہ کہیں گے جی عدالت نے ہمیں تو رہا کیا ہے، یہ وہ کاروائی ڈالنا چاہ رہے ہیں۔ حکومت اس پر آنے کو تیار نہیں ہے، نہ حکومت آنے کو تیار ہے، نہ پاکستان کی فوج آنے کو تیار ہے۔ تو اب اس سارے ماحول میں جب آپ کو آلموسٹ جو مذاکرات ہیں وہ آپ کو انا للہ و انا الیہ راجعون کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹیکنیکلی تو ہو چکے ہیں، انٹل انلیس عمران خان صاحب لکھ کے مطالبات اپنی ٹیم کے ہاتھوں حکومتی مذاکراتی ٹیم کے پاس نہ بھجوا دیں کہ پائن مینو رہا کرو اور ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے رہا کریں، تو تب تک تو حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی طرف نہیں بڑھے گی۔
تو ان حالات میں یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ بار بار لٹک کیوں رہا ہے؟ یہ انہوں نے بھی بات کی لیما بی بی نے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیس لٹک جاتا ہے. پہلے 21 دسمبر کو یہ فیصلہ محفوظ ہوا، 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور 23 دسمبر کی تاریخ مقرر کی گئی تھی فیصلے کے لیے، فیصلہ سنانے کے لیے. پھر 22 والے دن یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں، بلکہ ایک آدھ دن پہلے، کہ او جی یہ اب مطلب نئی ڈیٹ آئے گی. تو وہ نئی ڈیٹ آ گئی 6 جنوری. 6 جنوری سے بھی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ فیصلہ نہیں آئے گا 6 کو. آج 6 ہے اور فیصلہ نہیں آیا. فیصلہ اب 13 جنوری کو یہ کہا گیا ہے. ایک تو 1 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. اب 18 کو محفوظ کیا گیا تھا، یہ 18 سے آگے جا نہیں سکتا عدالت جو ہے. تو 18 تک تو ہر صورت میں انہوں نے فیصلہ سنانا ہے. اگر جو 13 کی تاریخ دی گئی ہے اس سے بھی اوپر 7 دن یہ جا سکتے ہیں، 7 دن نہیں 5 دن. تو دیکھتے ہیں جاتے کہ نہیں جاتے. یہ جا کیوں رہی ہے حکومت اگر مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی؟ فوج 2 ٹوک کہہ رہی ہے کہ کڑے مذاکرات جنہوں نے کرنے وہ کرتے رہیں. اس فقیر نے پوچھا تھا کہ جی کہ مذاکرات کے نتائج اگر یوں برآمد ہوتے ہیں کہ پرائم منسٹر اپنا انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب اور کے خلاف اور دیگر لوگوں کے خلاف 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ واپس لے لیں، یا کسی کے خلاف بھی، صرف عمران خان صاحب کے خلاف بھی واپس لے لیں، تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ اس کا جواب تھا کہ جی کہ وہ ڈی جی اے ایس پی آر کی آپ نے پریس کانفرنس نہیں سنی جو انہوں نے کی تھی؟ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ماسٹر مائنڈ جو ہے 9 مئی کا وہ گرفتار نہیں ہوتا، اس کا وہ قانون کے کٹہرے میں نہیں لاتا، تب تک انصاف کا پہیہ چلتا رہے گا. تو اب اس کے بعد تو کسی اور کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا تو کوئی موڈ نہیں ہے 9 مئی کے کسی بھی مقدمے سے پیچھے ہٹنے کا. حکومت جو ہے وہ تو ٹھیلے نہیں دکھا رہی. میرا خیال ہے اگر کہیں پہ کر رہی ہے تو صرف دنیا کو دکھانے کے لیے. لیکن چلیں، اب وجہ پھر وہی ہے سوال کہ یہ پھر 13 مئی 17 تاریخ تک فیصلہ ملتوی ہوگا نا جی؟ نہیں 13، میں معافی چاہتا ہوں 17 کو کچھ اور ہو رہا ہے. تو کیا یہ ہمیں گھمایا جا رہا ہے؟ پاکستان کی قوم کو، پورے صحافی برادری کو گھمایا جا رہا ہے؟ میں نے اس کا پتہ کرنے کی کوشش کی تھی. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ بیسیکلی حکومت جو ہے وہ مینجمنٹ کے چکروں میں ہے. کیونکہ یہ فیصلہ جب آئے گا، اس فیصلے کو فوری طور کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی، چیلنج کیا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں کون ہے وہ جو ان کو سائفر ان کو مذاق لگتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کو سائفر ان کو لگتا ہے کہ ٹھٹھا اڑاتے ہیں جج بیٹھ کے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج وہ ہیں کہ 2.3 بلین روپے کی کرپشن میں ملوث وہ لوگوں کی ضمانتیں لے لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ والے وہ ہیں کہ ایک ہی دن میں ایک ہی شخص کی آنے والے وقت میں بھی اگر اس کے خلاف مقدمے درج ہونے ہیں تو اس کی ضمانتیں لے لیتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج وہ ہیں کہ جن کو اب آ کے یاد آیا ہے، اب آ کے جب عمران خان صاحب پکڑے گئے ہیں، کہ ججوں کے اوپر تو بڑا دباؤ ہوتا ہے جوڈیشری کا. اسلام آباد ہائی کورٹ یہ بھول گئی، وہ 6 جج یہ بھول گئے کہ ان کے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے. وہ خط لکھنے کے بجائے توہین عدالت میں جو سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی ہے اسلام آباد کا، اس کو ڈی جی آئی ایس آئی، اس کو ڈی جی سی آئی ایس آئی، ان کو وہ توہین عدالت کے نوٹس جاری کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کیے؟ لیکن ان کو چونکہ تماشا لگانا مقصود تھا، انہوں نے تماشا لگایا انصاف کرنے کی بجائے. انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جناب کہ یہ 2-4 بندے ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ کیمرے لگاتے ہیں، یہ ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو پھڑکا دیں، توہین عدالت. سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی توہین عدالت، ڈی جی سی آئی ایس آئی توہین عدالت. نہیں، تماشا لگانا تھا کہ ہم پر بڑے دباؤ ہے. تو یہ جج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو کہیں گے صدقے جامع میں کی کہتے ہیں، یہ تو انہوں نے تو بلائیں لینی تھی، صدقے جائیے واری جانا تھا انہوں نے، کہ 7 بسم اللہ پھول سٹا نہ راواں تو جدروں میں پٹیشن آئی ہے اپیل. تو عمران خان صاحب کو تو انصاف کی لاش گرائی جائے گی سادہ الفاظ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی. اور وہ کہہ رہی ہیں علیمہ بھی، وہ خان کہہ رہا ہے جاری کرو فیصلہ،
اس کا بھی حال وہی ہوگا جو عدت کیس کا ہوا، فلاں کیس کا ہوا، 190 ملین پاؤنڈ. میرا خیال ہے کہ جو دنیا کی وائٹ کالر کرائم کی جو انڈسٹری ہے یا ہسٹری ہے، اس میں اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس شاید کبھی کہیں کسی نے نوٹ نہیں کیا، کبھی نہیں آیا. تو اس میں تو جو میں سابق چیف جسٹس ہیں، میں نام لینا لگا تھا ان کا، آج کل وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، شہزاد کے بس آپ نام لے لیتے ہیں. ان کے اوپر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کس چکر میں 9 مئی کو مذاق بنا کے رکھ دیا. ڈھونڈ کے جج انہوں نے وہ لگائے جو عمران خان صاحب کی فیور کرنے والے تھے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ والے تو سارے کے سارے وہی تھے نا، ایون کہ یہ بھی وہی تھے. پروجیکٹ عمران خان کو بچانے اور سنبھالنے اور چلانے کے لیے جو سپورٹ، جوڈیشل سپورٹ چاہیے تھی، وہ والے تھے. تو یہ جج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جناب وہ تیاں پچا کر دینا ہے کہ اپیل کا خان باہر کڈو، ہم نے خان کے ساتھ رات کو چائے پینی ہے. ہماری جو بچے بچیاں ہیں وہ پریشان ہیں، اداس ہیں کہ خان صاحب اتنے عرصہ ہو گیا ہے ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے ان کو نہ صرف بیل دینی ہے بلکہ فوری طور کے اوپر اپیل بھی سسپینڈ کرنی ہے، سزا. تو تقریباً 4 جج جو میرا خیال ہے کہ وہ لگنے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہ میرا خیال ہے کہ پہلے تو وہ بندوبست ہونا ہے. اور سپریم جوڈیشل کونسل 26ویں یعنی ترمیم کے بعد اس کے سپریم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ججوں کی تقرریوں سے متعلق رولز نہیں بنے ہوئے تھے وہ بن چکے ہیں. اب ان رولز کے بننے کے بعد جو ایک ایکٹ کے ذریعے ججوں کی تعداد بڑھائی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور دیگر جگہوں پہ، اب وہ تقرریاں ہونی ہیں. اور وہ تقرریاں وہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں، انہوں نے ڈیٹ جاری کر دی ہے. انہوں نے 17 جنوری کو اسلام آباد اور بلوچستان ہائی کورٹس میں ججوں کی تعیناتیوں کے لیے اجلاس جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس طلب کر لیا ہے. 3 جنوری تک انہوں نے سفارشات مانگی ہوئی ہیں. سندھ ہائی کورٹ کا اجلاس جو ہے، یعنی سندھ ہائی کورٹ میں ججوں کی تقرریوں سے متعلق جو ہے، وہ 23 جنوری کو ہوگا. 12 ایڈیشنل ججز وہاں پہ ان کا تقرر ہونا ہے. پشاور ہائی کورٹ کا اجلاس 1 فروری کو ہوگا تقرریوں کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. 9 نامزدگیاں ہونی ہیں وہاں پہ، ان پر غور ہوگا جو 9 نامزدگیاں ہیں. اسی طرح جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے لیے 6 فروری کو ججوں کی تقرریوں کے لیے اجلاس ہونا ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا. تو میرا خیال ہے کہ اس کا ویٹ ہو رہا ہے، یہ جو آگے آگے کیس جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو لہذا اس چکر میں نکلیں کہ خان کے مذاکرات، معاملات تھے، یہ تھے، وہ لمبے پہ گئے تھے، کھلو گئے. خان صاحب، آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل گواہ ہے، ان کی پریس کانفرنسیں گواہ ہیں، ترلے پاپا کے ان لوگوں کے ساتھ وہ بیٹھنے کے اوپر آمادہ ہوئے ہیں جن کے ساتھ وہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے. تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. علیمہ میں بھی لمیاں چھوڑتی رہے، آپ ذرا وہ کیا کہتے ہیں کہ کافی پی کے، مطلب ہوش بچا کے، ہوش چلا کے حالات کے اوپر نظر رکھیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.